अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर ज़ैनब और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जिस्मानी इख्तलाफात। कौन से इख्तलाफात हैं? जिस्मानी इख्तलाफात। हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे जो हम हमने देखे हैं कि आपके जो इख्तलाफात पाए जाते हैं, मैं पीछे जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था स्टूडेंट हमने डिस्कस किया कि जो हमारे मतलब जिस्मानी इख्तलाफात हैं वो आप देखेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि हमारे जो बच्चों में जो बच्चों में इख्तलाफात पाए जाते हैं वो बेसिकली उनमें मौसी भी हो सकते हैं या उनमें माहौलियाती भी हो सकते हैं। अब कुछ बच्चों में आपके ज़हनी इख्तलाफात भी पाए जाते हैं और कुछ जिस्मानी इख्तलाफात भी पाए जाते हैं। तो हम उनको डिस्कस करते हैं, वो कौन कौन से हैं। कहते हैं जिस्मानी इख्तलाफात, ये इख्तलाफात अमूमन तवारस के फ़र्क की बायस से होते हैं। कहते हैं और पैदाइशी मगर गैर इक्तिसाबी होते हैं। कहते हैं ये इख्तलाफात आपके अमूमन तवारस के फ़र्क के बायस होते हैं, यानी आपका जो डिफरेंस है यानी आपका जो तवारस है उसके फ़र्क के बायस है। और पैदाइशी हैं मगर गैर इक्तिसाबी होते हैं। इनमें वो तमाम इख्तलाफात शामिल हैं जो किसी न किसी तरह जिस्म के साथ या उसकी रंगत से ताल्लुक़ रखते हैं। कहते हैं कि आपके जो इख्तलाफात हैं वो किसी न किसी तरह वो तमाम इख्तलाफात शामिल हैं जो किसी न किसी तरह आपकी साहत या उसकी रंगत से ताल्लुक़ रखते हैं। कहते हैं कि इख्तलाफात अमूमन तवारस के फ़र्क के माहौल की तरफ से वाज़ह होते हैं और पैदाइशी मगर गैर इक्तिसाबी होते हैं। इनमें तमाम इख्तलाफात शामिल हैं जो किसी न किसी तरह जिस्म के साथ ही उसकी रंगत से ताल्लुक़ रखते हैं। इसमें ज़ाहिरी शक्ल व सूरत, रंग व रूप, कद व कामत और बाज़ दफ़ा सेहत, बीमारी वगैरह शामिल होते हैं। कहते हैं इख्तलाफात अमूमन तवारस के जो फ़र्क के बायस होते हैं और पैदाइशी होते हैं मगर गैर इक्तिसाबी होते हैं, यानी इक्तिसाबी नहीं होते हैं। इनमें तमाम इख्तलाफात शामिल हैं जो किसी न किसी जिस्म के साथ या उसकी रंगत से ताल्लुक़ रखते हैं। इसमें ज़ाहिरी शक्ल व सूरत, रंग व रूप, कद व कामत, बाज़ दफ़ा सेहत, बीमारी वगैरह शामिल होते हैं। यानी वो कहते हैं कि ये इख्तलाफात आपके अमूमन तवारस के फ़र्क के बायस होते हैं और पैदाइशी हो सकते हैं मगर गैर इक्तिसाबी होते हैं, यानी ये इक्तिसाबी नहीं होते। इनमें वो तमाम इख्तलाफात शामिल हैं जो किसी न किसी तरह जिस्म के साथ ही उसकी रंगत से ताल्लुक़ रखते हैं। इसमें ज़ाहिरी शक्ल व सूरत और जो आपका रंग व रूप है, ये कद व कामत है, वो कहते हैं कि उसमें वो इख्तलाफात भी वाज़ेह आपको नज़र आते हैं। कहते हैं अगर सिर्फ शक्ल व सूरत और रंग रूप के इख्तलाफात हों तो इसके असरात को कम तो किया जा सकता है, मगर जो है वो आपके कहते हैं किसी तरह उसको कम तो किया जा सकता है मगर आप ये नहीं कह सकते, यानी अगर अमूमन तरीन पर असरअंदाज होते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अगर सिर्फ शक्ल सूरत की बात की जाए तो वो रंग रूप इख्तलाफात हो तो इसके साथ कम तो किया जा सकता है, लेकिन अगर बच्चों में जिस्मानी तवारसी या पैदाइशी नुक्स है तो अमूमन तरीन पर असरअंदाज होता है। कहते हैं कि आप ये तो कह सकते हैं बच्चों में कोई जिस्मानी तवारसी कमज़ोरी या पैदाइशी नुक्स है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये तरीन पर असरअंदाज होते हैं। ऐसे बच्चे अगर अपने साथियों के मजाक का निशाना बन जाएँ तो वे साथ से कमज़ोरी का शिकार होकर तलीम में पीछे रह जाते हैं। ये बाज़ मरतबा बातिल होकर तलीम तर्क कर देते हैं। इसलिए तलीम देते हुए जिस्मानी इख्तलाफात को मद्देनज़र अंदाज नहीं किया जा सकता। कहते हैं कि जब आप एजुकेशन प्रोवाइड करें तब क्या करें कि आप एजुकेशन जब दें तो आप ये देखें कि जो जिस्मानी इख्तलाफात किसी स्टूडेंट में हैं तो आप उनको एक स्पेशल किस्म की तरह ट्रीट करें, उनके साथ ऐसा सलूक ना करें, क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो इख्तलाफात की बिना पर जो जिस्मानी जो इख्तलाफात हैं उसकी बायस वो शिकार हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर नज़र के निशान बनाए तो साथ से कमती का शिकार होकर जो पीछे रह जाते हैं, बाज़ मरतबा दिल होकर तीन तय कर देते हैं। इसलिए तीन देते हुए जिस्मानी इख्तलाफात को नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, आप उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तलीमी इदारों में तलीम हासिल करने वाले बच्चों में ऐसे जिस्मानी इख्तलाफात का बखूबी मुशाहदा किया जा सकता है जो दर्ज झैल नौइयत के हो सकते हैं। कहते हैं आप तलीमी इदारों में तलीम हासिल करने वाले जो बच्चे हैं उसके जिस्मानी इख्तलाफात का बखूबी मुशाहदा कर सकते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के अनवानात के हो सकते हैं। एक ही जमात में कुछ बच्चे अच्छी शक्ल सूरत और कद व कामत के होते हैं और दूसरे मामूली शक्ल सूरत और गैर सेहतमंद बाज़ बीमारियों का शिकार होते हैं। कुछ बच्चे पैदाइशी फिर हादसात की वजह से मजबूर हो जाते हैं, बाज़ जिस्मानी कमज़ोरी हामियों का शिकार होते हैं। मतलब बाज़ बच्चों की बनाई कमज़ोर हो सकती है तो कुछ क़ुव्वत या गोई की समात कमज़ोरी होती है। वो बच्चे जो किसी जिस्मानी हज़ूर के ज़ाया या किसी बीमारी के बस मजबूर होते हैं उन्हें भी कई दफ़ा बच्चों के मजाक का निशाना बनना पड़ता है। आगे हम डिस्कस करते हैं ज़हनी इख्तलाफात, यानी जो आपकी डिफरेंस आता है ब्रेन का। यानी कुछ बच्चे आपके बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं, कहते हैं ज़हीन बच्चे, जिन्हें आप कह सकते हैं ब्रिलियंट स्टूडेंट। क्या कह सकते हैं? ब्रिलियंट स्टूडेंट। आपके ये कह सकते हैं कि आपके मिडल ये हो सकते हैं जो स्टूडेंट हैं, यानी मतवस्त बच्चे ब्रिलियंट भी हो सकते हैं वो, और आपके यानी एवरेज भी आ सकते हैं। ठीक है,
یعنی دونوں قسم کے آپ کے مڈل ایج۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ کند ذہن جو آپ کے ایوریج بچے ہوتے ہیں، یعنی جو آپ جس اسٹوڈنٹ میں ایوریج ہوتی ہے، یعنی وہ بچے جو آپ کے ترین تو حاصل کرتے ہیں لیکن وہ کند ذہن بچے ہوتے ہیں۔ کون سے بچے ہوتے ہیں؟ وہ کند ذہن بچے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ذہانت کی پیمائش کے لیے ماہرین نے ایک کلیہ ترتیب دیا ہے، اس کی مدد سے بچے کی ذہنی سطح کا تعین کیا جاتا ہے جسے مقیاس ذہانت کہا جاتا ہے۔ مقیاس ذہانت کی روشنی ماہرین نے بچوں کو ذہانت کے لحاظ سے مزید تقسیم کیا ہے۔ کہتے ہیں ذہانت کی پیمائش کے لیے ماہرین نے ایک کلیہ تیار کیا ہے، اس کی مدد سے بچے کی ذہنی سطح کا تعین کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ کس قسم کی ذہانت رکھتا ہے، یعنی وہ بریلینٹ ہے یا وہ نان بریلینٹ ہے یا وہ ایوریج قسم کا اسٹوڈنٹ ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کہ آپ کی جو دیکھیں جو اختلافات ہیں اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جو بچوں کی ذہانت ہے اس کا جو دول یعنی آپ کی بچوں کی جو اقسام ہیں وہ مقیاس ذہانت ہیں، فتین بچے ہیں، ذہین بچے ہیں، کہتے ہیں 140 ہیں، اس سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ذہین بچے ہیں، پھر متوسط بچے ہیں، کند ذہن بچے ہیں، پھر کم عقل بچے ہیں اور ناقص العقل بچے ہیں، یعنی وہ ان بچوں کی بات کرتے ہیں کہ یہ مختلف قسم کے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ مختلف قسم کے بچے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ فتین بچے کے بارے میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، جو فتین اسٹوڈنٹ ہیں وہ کون سے ہیں۔ کہتے ہیں فتین بچے اپنی عمر سے کافی آگے کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایسے بچوں میں حالات کو سمجھنے اور اس کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں فتین بچے اپنی عمر کے لحاظ سے آگے کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایسے بچوں میں حالات کو سمجھنے اور اس کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے، ایسے بچوں میں تجسس کا مادہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہر چیز کے جاننے کے لیے مختلف قسم کے سوالات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو متعین کرنے کے لیے سوالات کرتے ہیں، مسائل کا حل بڑی آسانی سے تلاش کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں فتین بچے اپنی عمر سے کافی آگے کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایسے بچوں میں حالات کو سمجھ اور اس کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے، ایسے بچوں میں تجسس کا مادہ بہت زیادہ ہے، وجہ سے ہر چیز کے جاننے کے لیے مختلف قسم کے سوالات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو متعین کرنے کے لیے سوالات کرتے ہیں، مسائل کا حل بڑی آسانی سے وہ تلاش کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں فتین بچوں کے بعد کہتے ہیں ذہین بچے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ذہین طلبہ اپنی عقل و بصیرت کے سبب اپنے ہم عمر بچوں سے بڑھ چڑھ کر تعلیمی کام میں دلچسپی لیتے ہیں۔ کہتے ہیں جو ذہین بچے ہیں نا، جو بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ بصیرت کے سبب اپنے ہم عمر بچوں سے بڑے تعلیمی کام میں دلچسپی لیتے ہیں اور اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ نہ صرف تعلیمی میدان میں پیش ہوتے ہیں بلکہ وہ عقل و سمجھ سے اپنے دیگر مسائل کے حل بھی خود تلاش کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات تدریس ان کے تجسس اور دلچسپی کی تسکین سے قاصر رہتی ہے، لہٰذا ایسے طلباء کے لیے استاد کو بہت محنت سے توجہ سے کام کرنا پڑتا ہے۔ ان کے لیے اعلیٰ اضافی کتب کی نشاندہی بھی کی جا سکتی ہے، یعنی ان کی نشاندہی کی جاتی ہے اور دستیابی کو ممکن بنانا ضروری ہے اور ان کے تجسس اور دلچسپی کی تسکین ہو سکے۔ متوسط بچے وہ بچے ہیں جو اکثریت کے شانہ بشانہ چلتے ہیں، وہ نہ اتنے تیز ہوتے ہیں کہ زندگی کی دوڑ میں دوسروں سے پیچھے چھوڑ جائیں اور نہ اتنے سست رفتار کہ ان کے دوسروں کے سست تک پہنچنا مشکل، یعنی یہ آپ کی مڈل بچے ہوتے ہیں، یعنی آپ کی مڈل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، یعنی یہ ایکٹیو اسٹوڈنٹ ہے اور نان ایکٹیو بھی، یعنی یہ کہتے ہیں کہ آپ کے مڈل ایج بچے ہو سکتے ہیں، یعنی آپ کے دونوں قسم کے اسٹوڈنٹ بریلینٹ بھی ہو سکتے ہیں اور نان بریلینٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ کند ذہن بچے وہ بچے ہوتے ہیں جو آپ کی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تعلیم استاذہ کو بہت زیادہ سخت محنت کرنی پڑتی ہے تب کہیں جا کر اس میں سے کچھ معمولی سبق سوچ لینے کے لیے کام ہو۔ حصول علم براہ راست ڈالنے والی خوبی سانچوں کے تمام بچے ایک جیسے ذہین نہیں ہوتے، اس لیے اس فرق کے لیے باعث بچوں کے تعلیمی نتائج میں واضح فرق نظر آتا ہے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جماعت میں چند بچے تو سبق والی کوشش میں سمجھ جاتے ہیں لیکن کچھ بچوں پر ٹیچرس کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے کیونکہ بعض استاذہ کے بار بار بتانے کے باوجود کچھ انہیں سمجھ نہیں آتا۔ ایسے بچے کند ذہن بچے کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ کند ذہن بچے۔ یہ آپ کے فطرتی صفات ہیں، آپ اس میں کسی بھی بچے اسٹوڈنٹ آپ ان کو ٹیز نہیں کر سکتے، کوئی برا نہیں کہہ سکتے کہ وہ بچے اس طرح کے ہیں، یہ وہ اچھا، ٹھیک ہے۔ کم عقل بچے بہت زیادہ سادہ ہوتے ہیں، وہ حالات کو سمجھنے سے قاصر ہیں، ان میں خود کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، سوالات کے غلط جواب دیتے ہیں، یہ یادداشت کم ہوتی ہے۔ کم عقل بچے عموماً عمر سے کافی کم کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مسیح بچے 5 سے 4 سال کے بجائے 7 سے 6 سال کی عمر میں اسکول جانا شروع کرتے ہیں، یہ بمشکل 4-5 سال کی عمر بچوں کے برابر ہوتے ہیں۔ یہ بچے اپنی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کی کسی حد تک تو اہل ہو جاتے ہیں لیکن کسی کام کو وہ کرنے کی اتنی صلاحیت
نہیں رکھتے ہیں، یہ ہوتے ہیں آپ کے کم عقل بچے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں جو ناقص العقل بچے ہیں، ناقص عقل بچوں کا جو مقیاس ہے وہ جو ذہانت ہے اس میں کہتے ہیں عموماً 70 سے کم ہوتا ہے۔ ایسے بچے عام طور پر دوسرے بچوں سے ہر لحاظ سے کم کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ناقص عقل بچے مسائل کو سمجھنے کی بہت کم صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی ان میں مسائل کے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بہت کم ہے۔ ان بچوں میں ماحول کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کی صلاحیت بھی کم ہوتی ہے۔ ناقص عقل بچوں میں بعض معاشرتی خصوصیات میں ہر شخص کو سلام کرنا، ہاتھ ملانا، ہر کسی کے لیے مسکراہٹ دینا وغیرہ بھی پائی جاتی ہے۔ یہ ناقص عقل بچے ہوتے ہیں جو جوائے فل اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور جو مطلب ہر کسی کے ساتھ سلام کرتے، ہاتھ میں رہتے ہیں، مسکراہٹ دینا وغیرہ بھی پائی جاتی ہے۔ طلباء کی ذہنی اختلافات کی صورت میں کہتے ہیں کہ ٹیچر کی کیا رسپانسبلٹیز ہو سکتی ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کمرہ جماعت میں استاذہ کے لیے ضروری ہے کہ ایک ہی طریقہ تدریس اختیار کرے۔ دیکھیں آپ کی جو ٹیچر ہے اس کو چاہیے کہ ہر قسم کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کے لیکچر میں، اس کی کلاس میں موجود ہوتا ہے۔ دیکھیں اب جسمانی اختلافات بھی پائے جاتے ہیں اسٹوڈنٹ میں، کچھ نہ کچھ اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ذہنی اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اعلیٰ ذہانت والے بچوں کو پیش نظر آ کر تعلیم دینا اور متوسط کم ذہانت بچے دلچسپی نہیں لیتے، تو ٹیچر کو کیا چاہیے کہ بیسیکلی وہ بچوں میں جو ہے وہ ذہانت کے اختلافات چونکہ حصول علم کی جو ہے وہ آپ کو دیکھیں کہ اس کو دیکھنے پڑتے ہیں، حصول علم پر رس انداز ہوتے ہیں، لہٰذا ماہرین تعلیم کے لیے اس نوعیت کے مسائل نہایت توجہ طلب ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کیا ذہانت معلوم کرنے کا رواج تو نہیں ہے، لیکن ہم بچوں سے سوالات کے ذریعے ان کے مشاغل، گفتگو اور دلچسپیوں سے ان کی ذہانت کا اندازہ کر کے انہیں ان کی ذہانت کے مطابق تعلیم دے سکتے ہیں۔ چونکہ بچوں کے ذہنی اختلافات تعلیم میں بے حد اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، تو توقعات وابستہ نہ کریں، ورنہ ممکن ہے کہ متوسط اور کم ذہانت والے بچے تعلیمی اداروں میں سے منتقل ہو جائیں۔ معمولی ذہانت والے بچے کیونکہ زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے انہیں کوئی عملی کام سکھانے کا موقع دیا جائے، انہیں ایسے مشغل کا موقع دیا جائے جن کے باعث ان کی دلچسپی بھی کام قائم رہ سکے اور اعلیٰ ذہانت والے بچوں کے سامنے سانسیں کمتری اور شرمندگی کا شکار بھی نہ ہوں۔ تو کہتے ہیں ممکن ہے کہ متوسط اور کم ذہانت والے بچے تعلیمی اداروں سے بددل ہو جائیں۔ معمولی ذہانت والے بچے کم جو ہے وہ بچے کیونکہ زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے انہیں کوئی عملی کام سکھانے کا موقع نہ دیا جائے، انہیں ایسے مشاغل کا موقع دیا جائے جن کے باعث ان کی دلچسپی بھی قائم رہ سکے اور اعلیٰ ذہانت والے بچوں کے ساتھ سانسیں کمتری اور شرمندگی کا شکار بھی نہ ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ مشاغل اور گفتگو میں دلچسپی، ذہانت کا اندازہ کر کے ان کی ذہانت طلباء کے درمیان ان کی ذہانت کے پس منظر میں جائزہ لیں اور مختلف قسم کے بچوں سے ایک ساتھ توقعات وابستہ نہ رکھیں کہ متوسط کم ذہانت والے بچے تعلیمی اداروں میں دوسرے بچوں سے پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اس کے بعد ہم اسٹوڈنٹ ڈسکس کرتے ہیں کہ جذباتی اختلافات کون کون سے ہیں، یعنی جو اسٹوڈنٹ میں یعنی بچوں میں جو جذباتی اختلافات پائے جاتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ کہتے ہیں بچے جذباتی لحاظ سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، تمام بچوں میں مختلف نوعیت کے جذبات موجود ہوتے ہیں۔ کون سا پوائنٹ ڈسکس کرنے لگے ہیں؟ جذباتی اختلافات۔ تو کہتے ہیں کہ جذباتی اختلافات بھی مختلف ہوتے ہیں، بچے جذباتی لحاظ سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، تمام بچوں میں مختلف نوعیت کے جذبات موجود ہوتے ہیں، مطلب کچھ سینسٹیو ہیں، کچھ زیادہ سینسٹیو ہے، کچھ کم سینسٹیو ہیں۔ تو کہتے ہیں بعض کے جذبات شدید نوعیت کے، میں نے آپ کو بتایا جو مور سینسٹیو اسٹوڈنٹ بھی ہیں، لیس سینسٹیو ہیں، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کم سینسٹیو اسٹوڈنٹ بھی بعض جذبات پر زیادہ قابو رکھتے ہیں۔ یہ جذباتی اختلافات تعلیم کے حصول میں بے حد اہمیت رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کچھ سینسٹیو ہیں، کچھ مور سینسٹیو ہیں، یعنی جو کچھ کیا ہیں، کچھ مور سینسٹیو ہیں آپ کے، کچھ جیسے لیس سینسٹیو ہیں، کم سینسٹیو ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ مختلف قسم کی اہمیت کے حامل رکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کے جو دیکھیں آپ کے بے حد اہمیت رکھتے ہیں، ایسے بچے جذباتی طور پر توازن نہیں ہوتے، وہ یا تو بہت زیادہ جلد مشتعل ہو جاتے ہیں اور رنجیدہ شمار کہتے ہیں ایسے بچے جو آپ کے مطلب لیس سینسٹیو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر کیا ہو جاتے ہیں، وہ متوازن نہیں ہوتے، بہت زیادہ مشتعل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ رنجیدہ اور خاموش رہتے ہیں۔ ان کے لیے غیر متوازن جذبات حصول علم میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں کہ یہ معمولی ناکامی اور استاد کی معمولی سرزنش میں مایوسی کا شکار ہوتے ہیں۔ جن بچوں کو گھر میں مناسب توجہ پیار محبت نہیں ملتا وہ بھی جذباتی اجروں کا شکار رہتے ہیں یا جو سب سے الگ تک رہنا چاہتے ہیں، اسکول کے نظم و ضبط اپنے استاد اور ساتھیوں کے لیے مسئلہ بن جاتے ہیں۔ اس سے جذباتی ایسے بچے جو جذباتی طور پر صحت مند ہوتے ہیں یا جن کے جذبات متوازن ہوتے ہیں وہ پھر سکون رہ کر رسول علم کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ایسے بچے جو جذباتی طور پر صحت مند ہوتے ہیں جن کے جذبات متوازن ہوتے ہیں یا اسکول کے نظم و ضبط اپنے ساتھی استاد کے لیے مسئلہ بن جاتے ہیں، ایسے بچے جو جذباتی
بند ہوتے ہیں، جس کے جذبات متوازن ہوتے ہیں، وہ اسکول کے اس کی طرح آگے ہوتے ہیں۔ بچوں کے جذبات کی شدت اور احساس ہونا ان کی جسمانی جسم کو صحت کو متاثر کرتا ہے۔ وہ جذباتی شدت کے باعث نہ ذہنی یکسوئی سے کام کر سکتے ہیں اور نہ جسمانی طور پر صحت مند ماحول میں رہ سکتے ہیں۔ جذبات کے اثرات براہ راست ان کی تعلیم پر مرتب ہوتے ہیں اور ان کی توجہ تعلیم سے ہٹ جاتی ہے۔ وہ تعلیم میں دلچسپی نہیں لیتے، جس کے باعث وہ دوسرے بچوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں کہ آپ کی جو بچے ہیں یعنی ان کے جو جذبات ہیں، ان کی شدت، ان کا احساس ان کی جسمانی صحت کو متاثر کرتا ہے۔ وہ جذباتی شدت کے باعث نہ ذہنی یکسوئی سے کام کر سکتے ہیں اور نہ جسمانی طور پر صحت مند رہ سکتے ہیں۔ جذبات کے اثرات براہ راست تعلیم پر ان کی تعلیم پر اثر انداز ہوتے ہیں، ان کی تعلیم سے ہٹ جاتی ہے اور وہ تعلیم میں دلچسپی نہیں لیتے، جس کے باعث وہ دوسرے بچوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ وہ بتاتے ہیں طلباء کے جذباتی اختلافات میں استاذ کی کیا ذمہ داری ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بچوں کو جذباتی صحت و توازن کو قائم رکھنے میں استاذ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ساس بچوں کے جذبات کو برا خیال کیا جائے، انہیں جماعت میں ان کے ساتھ کے سامنے شرمندہ نہ کیا جائے، تمام بچوں کی جذباتی تربیت کی جائے۔ کہتے ہیں کہ بچوں کے جو جذباتی اختلافات ہیں ان میں استاذ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو آپ توازن قائم کر سکیں، ان کے ساتھ شرمندہ نہ کریں، تمام بچوں کو جذباتی جو ہے وہ آپ ان کی تربیت کریں، ان کے رجحانات کے مطابق آپ ان کو قابو کر سکیں۔ یہ مقصد صرف اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جو استاد بھی جذباتی سے توازن کا مالک ہو۔ اگر ٹیچر بھی سینسٹیو ہو تو بچوں کو قابو نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ بتاتے ہیں کہ اگر ٹیچر بھی سینسٹیو ہے تو وہ اس چیز پر حاصل نہیں کر سکتا عبور۔ تو کسی بچے کے جذبات کو ٹیس پوچھنا ہے، کسی بچے کی تو زیادہ جذباتی جھکاؤ اور بچوں کی متوازن رکاوٹ کا باعث ہے، اس لیے آپ بچوں سے پیار محبت کو توجہ دیں اور تاکہ وہ تعلیم کی طرف پوری توجہ دے سکے۔ تو اسٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے جو جسمانی بچوں کے اختلافات ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ہی کلاس سے مختلف قسم کے اسٹوڈنٹس پائے جاتے ہیں، کچھ کن ذہن بھی ہیں، کچھ متوسط ذہن بھی ہم نے دیکھے جو ذہنی اختلافات سے بھی ہیں۔ ہم نے فتیم بچوں کو ڈسکس کیا، ہم نے کم عقل بچوں کو ڈسکس کیا، ہم نے ناقص عقل بچوں کو ڈسکس کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ٹیچر کی رسپانسبلٹی کیا ہے، اس کے علاوہ ہم نے جذباتی اختلافات کو ڈسکس کیا۔ تو اسٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہ تھا اور آئی ہوپ کہ آج کا ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا اور اس ٹاپک میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہوگی۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔